अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारियों, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन मेरी प्यारी बहुत डिफरेंट सा है, क्योंकि जब मेरे पास ये सवाल आया ना तो उस टाइम मैं थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो गई। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, वाकई जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में इतना सोच रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी बहुत ज़्यादा प्यारियां होंगी जो इस बारे में सोचती होंगी। और वो सवाल पता है क्या था? वो सवाल ये था कि दुआओं के साथ किरतापी हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो हो जाती है, तो फिर हम क्या करें? दुआओं के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती क्यों है, की क्यों जाती है, दुआ करने का सही तरीका क्या है? तो मेरी प्यारियों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि ऐसा कोई थॉट आपके ज़हन में भी आते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। मैं कमेंट सबके पढ़ रही होती हूँ, सबके देख रही होती हूँ, तो लिहाजा कमेंट में प्रेजेंट रहा करें। खैर, आज मेरी प्यारी इस बारे में हम बात करेंगे। हमारी मिरेकल स्टोरी है जो कि मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम और मिरेकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह है। तो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि दरूद इब्राहिम से मेरी प्यारियों और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से जितने मिरेकल्स मुझे रिसीव हो रहे हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। शायद मैं शेयर करने में लेट हो जाती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक इतने मिरेकल्स कर रहे हैं, इतने लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। जो लोग मेरी प्यारियों किस किस डिजीज से, किस किस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने जब उन पर करम किया है, उन पर रहमतें नाजिल हुई हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में जो फर्क महसूस हुआ है मेरी प्यारियों, शायद मैं उन्हें वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। तो मेरी प्यारियों, जो आज हमारा सेशन है उसको शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा सेशन है वो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये सवाल जो मुझसे किया गया कि किरतापी, दुआओं के साथ हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो हमारे आंसुओं के तौर पर हम अपने अल्लाह पाक के सामने रो रो कर दुआएं मांग रहे हो, लेकिन अगर हम कुछ भूल भी जाएं तो वो अटैचमेंट हमें भूलने नहीं देती है। और वो अटैचमेंट क्या है? दुआ की अटैचमेंट। ये सवाल बहुत गहरा है। जब इंसान दुआ करता है ना, तो सिर्फ अल्फाज नहीं बोलते, बल्कि अपना दिल, दर्द, उम्मीद और सब कुछ जो है मेरी प्यारी, हम अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने रख देते हैं। इसी वजह से दुआओं के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाना बिल्कुल नेचुरल बात है। इसमें कोई मेरी प्यारी ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है। दुआओं के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती क्यों है? क्योंकि दुआ दिल की गहराइयों से मेरी प्यारियों की जाती है। जब आप दुआ करते हैं तो अक्सर वो चीज मांगते हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई इंसान, कोई जॉब, कोई ख्वाहिश, कोई मुश्किल का हल, कोई दर्द जो खत्म ही नहीं हो रहा होता, कुछ ऐसे दर्द जो हमारे दिल को चीर रहे होते हैं, हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है, हमें तकलीफ हो रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो मेरी प्यारियों, जब हम इन सब चीज़ों पर गौर करते हैं तो हमारा एक ताल्लुक अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बनता है। हमें हमारी गलतियों का एहसास होने लग जाता है, हमारे गुनाहों की फिक्र हमारे जहन में लग जाती है। हम वो वक्त ढूंढने लग जाते हैं कि जब हम अपनी गलतियों की माफ़ी अल्लाह पाक से मांगे। अब बात आ जाती है कि जब दिल किसी चीज से जुदा होता है तो दुआ उससे ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिंपल बात, जितनी ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो दिल जो है ना वो दुआ से अटैच हो जाता है। क्योंकि मेरी प्यारियों, हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हम करें तो करें क्या। अल्लाह ताला से हमने किस तरीके से दुआ करनी है, अल्लाह ताला से हमने अपने ताल्लुक को कैसे मजबूत बनाना है। दुआएं उम्मीद का सहारा बन जाती हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई और रास्ता नजर नहीं आता, तब इंसान सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से उम्मीद लगाता है। और जब उम्मीद सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से हो तो दुआ एक इमोशनल आपका सहारा बन जाती है। यानी कि आपको अल्लाह पाक की तरफ से दुआ के थ्रू एक सहारा दिया जाता है। इसीलिए दुआ करते वक्त आंखों से आंसू आ जाते हैं।
دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے، اور میری پیاریوں ایسا لگتا ہے کہ بس اب سب کچھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، اور اب ہمارے لیے معجزے ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو یہ میری پیاریوں ساری کی ساری جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی نشانی ہے، بلکہ ایمان کی نرمی کی نشانی ہوتی ہے۔ کیونکہ میری پیاریوں ہم اپنی کہانی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آلریڈی پتا ہوتا ہے، لیکن ہمیں توفیق کہاں سے ملتی ہے دعاؤں کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملتی ہے نا۔ ہم یقین کیسے کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے؟ ہم دعا کیسے کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے؟ جب زندگی میں ایک سانس آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتے، so how can it be possible کہ آپ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا میری پیاریوں۔ کہنا آسان ہے، ذرا گہرائی میں جا کر تھوڑے سے آپ ان الفاظوں پہ غور کیجئے نا کہ جب ایک پتا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر موسم کے درخت سے نہیں گر سکتا، مرجھا نہیں سکتے ہیں پھول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، تو آپ کی آنکھوں سے دعاؤں کے لیے جو آنسو گر رہے ہیں وہ کیسے گرے؟ یہ ناممکن سی بات ہے میری پیاریوں، شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن یقین کریں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہمارے دل میں، ہمارے سکون میں برکت دیتے ہیں۔ دل کو تو سکون ملتا ہے، لیکن سکون میں برکت آ جاتی ہے۔ جب آپ دل کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں نا، تو نیچرلی آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں، نہ کہ صرف دعاؤں سے، بلکہ آپ کو انتظار ہوتا ہے جس ٹائم پر آپ نے اللہ پاک کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ اب آ جاتی ہے بات کب ایموشنل اٹیچمنٹ پرابلم بن سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ ٹھیک ہے، لیکن اگر دعا قبول نہ ہونے پر دل ٹوٹ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ، یا نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں ہوا ہی نہیں، میرے لیے کوئی میریکل نہیں ہونا، پتہ نہیں میری دعائیں کب قبول ہونی ہے، ایسی باتیں اکثر ہم کرتے ہیں نا، اور ہم بڑی نہ سمجھی میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، جس کا کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ شروع نہیں کرنا ہے آپ نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے اس طرح نہیں کہنا کہ بس اب تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اب تو میری دعاؤں نے قبول ہی نہیں ہونا، اب تو میرے لیے کوئی میریکل ہی نہیں ہونا۔ ایک بار ذرا توکل سے، یقین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا کر تو دیکھیں۔ یہ صرف ایک چیز پر ضد تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو آپ کا کنیکشن ہوتا ہے جو آپ اللہ پاک سے بناتے ہو، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ اٹیچمنٹ، توکل اللہ پاک پر بھروسے کو کمزور کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، جب آپ کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ یہ تو بہت ایک ہیلدی اٹیچمنٹ ہوئی نا کہ آپ دعا کر رہے ہیں، مانگی گئی دعاؤں پر یقین ہے، اور اللہ پاک کے فیصلے پر آپ راضی ہیں۔ تو یہ تو اٹیچمنٹ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے کہ اگر ہمارا توکل اتنا سٹرونگ ہو جائے، ہمارا یقین اتنا سٹرونگ ہو جائے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں جب بھی ملے تو توکل اور یقین کے ساتھ ملے۔ پیاریو، اگر اب ہم بات کریں کہ دعا جو ہے ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہمیں ہو جاتی ہے، وہ کیا ہماری زندگی میں اس طرح سے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے؟ فار ایگزامپل، اٹیچمنٹ جو ہے اس کا ٹھیک جگہ پر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل دعا میں اگر ڈیلے ہو رہا ہے، آپ جو ہو بس پریشان ہو جاتے ہو، آپ گھبرا جاتے ہو، آپ کہتے ہو کہ جی ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا ہے، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اس میں جو کانسیکوینسز تھے اللہ تعالیٰ کو پتا تھے، جو پرابلمز ہونی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فی الحال اس چیز کو تھوڑا سا ڈیلے کیا۔ تو میری پیاریوں، اٹیچمنٹ اور توکل اللہ پاک پر بھروسے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ اٹیچمنٹ ہے جو آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا، یا لوگ آپ کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ جب اٹیچ کرتے ہیں، تو میری پیاریوں آپ اس میں گھبرا جاتے ہو، آپ اس میں ٹوٹ جاتے ہو، آپ کو لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب توکل کی اٹیچمنٹ آتی ہے، وہ اٹیچمنٹ آپ پھر بھولتے نہیں ہو، وہ آپ کا یقین ہوتا ہے،
وہ آپ کا اللہ پاک پر توکل ہوتا ہے، وہ آپ ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو کہ اگر آپ کی دعا اس ٹائم قبول نہیں ہو رہی ہے یا اس وقت میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں جو آپ یقین کریں راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کو بہترین پتہ ہوتے ہیں۔ تو دعا سے اٹیچمنٹ ہو جانا، چاہے وہ ایموشنلی ہو، چاہے وہ آپ کا ایک پیار کا انداز ہے اللہ پاک سے بات کرنے کا، وہ اللہ پاک نے چاہا ہے تو آپ کی زندگی میں ہوا ہے۔ نیت کو صاف رکھیں، سب سے پہلے دل میں نیت کو صاف رکھیں، اللہ پاک سے بات کرنے کو توکل اور یقین کے ساتھ اسٹرانگ بنائیں، اور یہ کہیں کہ میں دعا نہیں صرف مانگنے جا رہی ہوں، میں اللہ پاک سے ایک اپنا کنیکشن، اپنا تعلق، اپنا ایک اللہ پاک کے ساتھ ڈیلی کی کانورسیشن اس کو بلڈ کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو میں کر پا رہی ہوں۔ میری پیاری دنیا میں اتنے سارے ایسے لوگ ہیں، یقین کریں میرے پاس بھی کافی سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں مجھے اکثر بچیاں کہتی ہیں کہ میم ہم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کیا کریں، دعا مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، رونا نہیں آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے ہیں۔ اور میری پیاری کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ میری امی میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو جب وہ نماز پڑھتی تھی نا، یہ وہی بات ہے کہ جب انسان کی اچھائی ہوتی ہے تو پیچھے سے یاد آتی ہے۔ امی میری پیاریوں اکثر نماز پڑھتے ہوئے رونے لگ جاتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں نماز پڑھتے ہوئے کیوں روتی ہیں۔ میری 2-3 اسٹوڈنٹس ابھی پچھلے دنوں میرے پاس آئیں تو انہوں نے بھی یہ ذکر کیا، تو میں نے خاموش سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ نماز پڑھتے ہو اور ایسا آپ کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سے بات کرتے ہوئے۔ کاش کہ ہمیں یہ والا کنیکشن اللہ پاک ہمیں نصیب کر دیں کہ ہم نماز میں آنسو گرا کر اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ پاک سے معافی بھی مانگے اور اس چیز کو ہم اچھے سے ادا بھی کر سکیں۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی آپ نماز پڑھتے ہوئے روتی کیوں ہیں، آپ کے آنسو کیوں گرتے ہیں؟ اس ٹائم نہیں سمجھ تھی نا، اتنی عقل نہیں تھی۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا جب ایک انتظار کے بعد کچھ ملتا ہے نا تو اس میں پھر اس کی ملاقات میں آنسو ہی گرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ بات سمجھ آئی، اب یہ بات سمجھ آئی کہ امی اذان ہونے کا انتظار کیوں کرتی تھی، کیونکہ اذان ہونے کا انتظار اس لیے ہوتا تھا، اکثر وہ جا نماز پہ بیٹھی رہتی تھی اور وہ کہ میں اگلی اذان ہونے کا انتظار کر رہی ہوں کہ انہیں اللہ پاک کے سامنے دوبارہ آنسو بہانے کا انتظار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ میری پیاریوں، کاش یہی چیز مجھ میں، میرے جتنے قریبی لوگ ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے پیارے پیارے میں کہتی ہوں وہ بچے ہیں جن کو میں اگر ٹیچ کر رہی ہوتی ہوں، کاش وہ یہ چیز سمجھیں اور اس چیز کو ابھی سے اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے اپنے دن کو شروع کریں۔ سیدھا مانگنا یہ نہ کہ بس مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے، اللہ پاک سے بات کریں، تعریف بیان کریں اللہ پاک کی۔ تو میری پیاریوں آپ کو دعا کا ایک طریقہ پتہ چلتا ہے، میں کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ دعا بیسیکلی آپ کے اپنی ایک فیلنگ ہے، آپ کے اپنے ایکسپریشنز ہیں جو آپ اللہ پاک کو بتاتے ہو۔ تو میری پیاریوں دعا میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اللہ پاک کی وہ واحد ذات ہے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں تو ہم بہت ٹرانسپیرنٹ ہو کر جاتے ہیں۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک کو آلریڈی پتہ ہے، بھلا کوئی ایسا دوست ہوگا جس کو تمہارے دکھ کا، تمہارے سکھ کا، تمہاری تکلیف کا، تمہارے درد کا پہلے سے علم ہے اور وہ کہہ رہے بس آ جا میرے پاس، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میری پیاریوں یہ دوستی، یہ تعلق، یہ توکل کاش ہمیں نصیب ہو جائے، کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو میری پیاریوں یہ دعا سے اٹیچمنٹ جو ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک ہمیں توفیق دیتے ہیں تو ہو رہی ہوتی ہے۔ درود شریف آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی وہ منزل جو آپ دعا کو ڈائریکٹ قبولیت کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ہے درود ابراہیم۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے میری پیاریوں۔ دعا سے پہلے درود ابراہیم پڑھیں، اللہ پاک کی تعریف بیان کریں، اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں۔ دعا کے اختتام یعنی کہ جب آپ دعا کر لیں اس وقت درود ابراہیم پڑھیں۔ تو میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے طریقے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں خود بھی سکھائے ہیں، ہم بس
کہتے ہیں نا کہ آج کل دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں سے ہم پیسہ کما لیں، کہاں اپنی ڈیلی روٹین اچھی کر لیں، ہم سکن کیئر کر لیں، ہم جم چلے جائیں، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے، میں خود آپ لوگ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن آپ پلیز یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر یہ چیز امپورٹنٹ ہے تو ساتھ جو زندگی کے جو اللہ پاک نے ہمیں پراپر بتائے ہیں کہ یہ طریقے ہیں، یہ چیزیں ہیں، آپ کرو، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ اللہ پاک کو کیوں نہیں راضی کرتے ہو؟ آپ اللہ پاک سے بات یا تعلق اس طرح سے کیوں نہیں بناتے ہو؟ اپنی بات کو نیچرل لینگویج میں اللہ پاک کے ساتھ کریں. چاہے آپ کو عربک آتی ہے، چاہے انگلش آتی ہے، چاہے اردو آتی ہے، اللہ پاک کو ہر زبان کا پتہ، اللہ پاک کو ہر چیز کا پتہ ہے. میری پیاری اکثر بچے کہتی کہ آپ ہی ہم دعا کے صرف عربی میں کر سکتے ہیں، اللہ پاک کو عربی میں بتایا کہ اپنی باتیں. تو میری پیاری ہو، ہم جہاں رہتے ہیں ہماری وہی لینگویج ہے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے. اللہ پاک کو بس آپ نے پکارنا ہے، اللہ پاک سے بات کرنی ہے، اللہ پاک کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک جی ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہمارا ساتھ دیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جی ہم آپ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ پاک جی ہمارا ساتھ دیں. میری پیاریوں، سب سے پاورفل دعا وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ جانماز پر ہی بیٹھے ہیں تو آپ دعا کریں. آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، اچانک سے آپ کے دل میں کوئی خیال آیا ہے، چند آنسو گرے آنکھ سے اور دعا سیدھا جا کر اوپر لگ گئی ہے. کوئی انسان تکلیف دے کر بھول سکتا ہے؟ اللہ پاک نا اس تکلیف جب آپ کو وہ دینے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے انسان، اللہ پاک کو وہ بھی پتا ہوتا ہے. تو میری پیاریوں، کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں، جذباتی نہ ہو کہ ابھی نہیں ملا، کب ملے گا، کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم کی دیر ہے تو سب ہو جاتا ہے. میری پیاریوں، دعا کریں، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگیں. 3 طریقے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو. جو مانگنا ہے، جو آپ نے مانگا ہے، اللہ پاک یہاں تو وہی آپ کو بالکل دے دیتے ہیں، سیم ایز اٹ از. لیکن اگر اس میں تاخیر ہوئی ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ چینجز کر دیتے ہیں کہ نہیں بھئی میرے اس بندے نے، اس بندی نے مجھ پہ توکل رکھا ہے تو میں اس کو ایسی چیز کیسے دے سکتا ہوں. تو میری پیاریوں، اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو ضرور سمجھیں کہ اگر کوئی دعا آپ کے اتنے مانگنے کے باوجود آپ کو ابھی نہیں ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے کنیکشنز رکھے ہوئے. کسی بڑی مصیبت کو آپ کی اگر وہ دعا جو ڈیلے ہوئی ہے وہ ٹال سکتی ہے. میری پیاریوں، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے. درود ابراہیم کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ درود ابراہیم ضرور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی طرف جاتی ہے. دعا کرتے وقت میری پیاریوں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں. حلال کمائی، دل کا صاف ہونا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، کسی کا حق نہ مارا ہو، گناہوں سے اگر توبہ کی ہے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف مڑ کر نہ دیکھا ہو. میری پیاریوں، شیطان آپ کو آپ کے سٹیپ سے پیچھے لے کر جاتا ہے، شیطان آپ کو تکلیف دیتا ہے، شیطان آپ کو ایموشنلی، فزیکلی بہت ویک کرتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس ٹائم سٹرونگ رہنا ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ کو ہیلدی بنائیں. اب آپ کہیں گے کہ رات آپ ہی ہم اگر دعا سے ایموشنل اٹیچمنٹ اس کو ہیلدی کیسے بنائیں؟ تو میں چھوٹی سی میری پیاریوں ایک آپ کو کہوں گی ڈیفینیشن دینے جا رہی ہوں کہ صرف مانگنا نہیں ہوتا، اللہ پاک کے فیصلوں کو ایکسپٹ کرنا بھی سیکھیں. کبھی ہار ہوتی ہے تو کبھی جیت ہوتی ہے، کبھی وہی ملتا ہے، کبھی بہترین کر ملتا ہے، کبھی اس سے بھی بہترین ملتا ہے. ایک ہی چیز پر اٹک نہ جائیں. اللہ پاک سے جب مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی جو بہترین ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، مجھے بھی آپ جانتے ہیں، جس جگہ پر میں نے جانا ہے وہ جگہ بھی آپ کو پتا ہے، جس جگہ پر میں ہوں وہ جگہ بھی آپ کو پتا ہے. تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. بس اللہ پاک، بس یہی دعا ہے میری، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لیں. اللہ پاک سے بات ضرور کریں، اللہ پاک بہترین سے نوازیں گے آپ کو. یہ سب سے بڑا بیلنس ہوتا ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا، جب آپ اپنے اندر یہ عادت بناتے ہیں. اب میری پیاری اکثر مجھ سے پیاریاں پوچھنے کے لیے تو آپ کی دعائیں کس کس وقت میں قبول ہوتی ہیں؟ تو 24 گھنٹوں میں کوئی بھی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس ٹائم آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اچھا مانگے، اچھا مانگے، اچھا سوچے. میری ایک فرینڈ ہے،
میری پیاری ہے، ان کا بیٹا نا تھوڑا سا ایک ٹانگ سے تھوڑا سا پیرالائز سا ہے، اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے۔ اب وہ بچہ اکثر بیٹھے بیٹھے پتہ ہے کیا سوچتا تھا کہ وہ فٹ بال کھیل رہا ہے، اور وہ فٹ بالر ہے، وہ بہت اچھا فٹ بالر ہے، وہ اپنا نام لے کر اپنا بار بار کہتا تھا تم نے یہ گول اچیو کیا ہے، یہ دیکھو تم نے بہت اچھا جو ہے اس کو گول کو کیا ہے اور یہ کیا وہ کیا ہے۔ میری بیٹی اس بچے کی ٹانگ کا ایشو تھا، لیکن اس نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں کریٹ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دن بیسٹ فٹ بالر بنے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی میری فرینڈ نے مجھے اس کی مٹھائی بھیجی اور میں نے کہا اچھا یہ کس چیز کی، تو اس نے مجھے بتایا کو اپنے کالج میں اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ فٹ بالرز کی جو ٹیم یعنی کہ جو کالج میں ہوتی ہے اس میں یہ سلیکٹ ہوا، اور ان کا یہ باقاعدہ کوچ ہے۔ کیونکہ میری پیاری وہ بچہ 10 سال کی عمر سے یہ چیز اپنے دماغ میں کریٹ کر رہا تھا کہ میں ایک دن فٹ بالر بنوں گا، ٹیم میں جاؤں گا، میرا یہ شوق ہے، میرا یہ پیشن ہے، میں اپنی اس ٹانگ کی تکلیف کو بھی بیچ میں نہیں آنے دوں گا۔ تو کیا تھا اس کا توکل تھا، وہ بیٹھے بیٹھے کہتا تھا کہ میں نے یہ گول کر لیا وہ کر لیا، تو وہ چیز کو کریٹ کرتا تھا۔ میں کافی عرصے سے اس بچے کو جانتی بھی ہوں میری پیاریوں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھا ہے، اس کی مدر کی سٹرگل دیکھی ہے، وہ بھی سنگل مدر ہے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا کبھی بھی کسی کی دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دیتے ہیں۔ اگر آپ کا گمان اچھا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاؤ نا، آپ کہو کہ ہاں میں وہاں بیٹھی ہوں، ہاں میں یہ کر رہی ہوں، ہاں مجھے وہ جاب مل گئی ہے، اس چیز کو امیجن کرو، اپنی ڈریسنگ سینس میں چینج لے کر اپنے آپ کو خود عزت دو گے تو دنیا دے گی میری پیاریوں۔ اپنے آپ کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ سے محبت کرنا ضروری ہے، اور دعا سے اپنے آپ کو یہ کہو کہ ہاں مجھے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ میری دعاؤں سے چاہیے، میں دعا نہیں کروں گی تو میرا دن خالی ہے، میرا دن کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے دن کو بہتر بنا سکتی ہوں تو دعا سے بنا سکتی ہوں۔ تو بس پھر میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے مدد بھیجتے ہیں جہاں سے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دعا کرے، یقین سے مانگے، توکل سے مانگے، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا اور کب ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، بس مانگنا ہے، صبر کرنا ہے اور سب ہو جائے گا۔ تو میری پیاریوں آج کے سیشن کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب بھی دعا کریں تو مجھے میرے بیٹے کو، میرے حسنین ڈائریز چینل کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری میریکل سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کو اپنے بھائی کا اور اپنا میریکل بتانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی کی شادی قرۃ آپی 2023 میں ہوئی تھی، بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ ہم لوگوں نے کی۔ اس دوران ہمارے گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے، اللہ پاک کا شکر تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن قرۃ آپی اچانک سے ابو کے بزنس میں بہت زیادہ ڈاؤن فال آ گیا۔ میرے بھائی نے MBA کیا ہوا تھا، بھائی نے سوچا کہ چلو گھر کی تھوڑی سپورٹ بھی ہو جائے گی تو جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں۔ کافی جگہوں پہ اپلائی کر رہے تھے لیکن قرۃ آپی ہر جگہ سے انکار ہی مل رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی اپنے بھائی کی سٹرگل کو دیکھ کر، بھابھی بھی جو پڑھنے کے لیے بتاتا تھا سب کچھ کر رہی تھی لیکن قرۃ آپی ہو ہی نہیں رہا تھا۔ 2024 گزر گیا، 2025 گزر گیا، بھائی بہت زیادہ مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے پتہ نہیں یہ بزنس کب ٹھیک ہوگا۔ قرۃ آپی ہر جگہ، میرے بھائی نے اپلائی کیا ہوا تھا جابس کے لیے، ایون دو کہ ایک آپی میرے بھائی کے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو تم باہر کے لیے بھی اپلائی کر لو، تو میرے بھائی جو ہے باہر جانا نہیں چاہتے تھے، اپلائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بس کرم کیا اور انہوں نے قرۃ آپی اس طریقے سے کہہ لیں کہ بس دعا کی۔ اور یہ بھی جو ان کے دوست ہیں جو کہ باہر ہوتے ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھو جب میں نے سفر پر آنا تھا، یعنی کہ جب میں اس جگہ کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو میری والدہ میرے لیے سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی، تم بھی ایسا کرو کہ سورہ یوسف پڑھا کرو، یا بھابھی سے کہو کہ وہ پڑھیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں۔ قرۃ آپی میرے بھائی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ باہر کی جاب کے لیے اپلائی کریں گے، لیکن اس ٹائم مجبوری تھی تو بھائی نے کر دیا۔ اب جہاں جہاں قرۃ آپی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا وہاں سے نہ انٹرویو کال آتی تھی نہ جاب ہو رہی تھی۔ بھائی بہت ہی زیادہ مایوس ہو چکے تھے اور لگتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہونا۔ قرۃ آپی اچانک سے جہاں میرے بھائی نے بغیر تیاری کے، بغیر پریپریشن کے انٹرویو دیا تھا، قرۃ آپی میرے بھائی کی سلیکشن ہو گئی۔ جب بھائی نے آ کر ہمیں بتایا، ہم سب حیران ہو گئے کہ ہمارے خاندان میں سے کبھی کوئی باہر نہیں گیا اور اس طرح سے بھائی اب باہر چلے جائیں گے، لیکن قرۃ آپی ساری ضروریات زندگی کو دیکھ کر ہم نے اس فیصلے کو ایکسپٹ کیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔
جب میرے بھائی کی رتابی 2025 کے دسمبر میں باہر ابراڈ چلے گئے تو یقین کریں مشکل ٹائم تھا ابو کا اس طرح سے اکیلے ہو جانا اچانک سے، ایک ہی ایک ہمارا بھائی، پھر بھی کرتابی کافی سٹرگل جو ہے ہم لوگ کر ہی رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے اس جاب کی سہولیات کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کہ میرے بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پھول کی خواہش کر رہے تھے تو اللہ پاک نے پورا باغ ہاتھ میں لا کے رکھ دیا۔ میری بھابھی کے نصیب کا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بہت دیا، اللہ پاک کا اتنا کرم اور شکر ہے کہ ابو کا بزنس دوبارہ سٹیبل ہوا۔ میرے بھائی کے باہر چلے جانے سے ہماری زندگی کی رتابی ویسی کی ویسی ہی دوبارہ شروع ہو گئی جیسے کہہ لیں کہ ابو کے بزنس کے ٹائم پر تھی۔ اللہ پاک نے دوبارہ ترقی اور کامیابیوں سے نوازا، اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اگر جاب نہیں ہو رہی ہے تو جاب کے لیے ضرور دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے جیسے میرے بھائی کے لیے بہترین اسباب اور بہترین وسائل بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی ضرور مدد کریں گے۔ اب کرتابی میرے لیے میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، اسی طرح کرتابی میری امی نے میرے نیک نصیب کے لیے درود ابراہیم ڈیلی کرتابی 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ہر نماز کے بعد کرتابی وہ 200 ٹائم پڑھتی تھی۔ یاد ہے آپ کی ایک ویڈیو میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو میں آپ کو 2024 سے فالو کر رہی ہوں، تو اس کے بعد امی نے اسی انداز میں درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کرتابی سورہ یوسف وہ میرے نیک نصیب کے لیے بھی دعا کر رہی تھی۔ میری ایج 28 ایئرز ہو چکی تھی، لیکن میرے سب بہن بھائی ماشاءاللہ اب میرڈ تھے۔ امی ہر وقت دعا کرتی تھی، کوئی رشتے والی آنٹی کوئی اچھا رشتہ نہیں لے کر آ رہی تھی۔ کرتابی ایک دن میری دوست کی شادی تھی، میں وہاں پر گئی ہوں، کچھ ریلیٹیوز تھے، ان کو میں پسند آئی اور ان لوگوں نے میرے لیے پرپوزل بھیجا۔ اللہ پاک نے اتنا نیک اسباب بنایا اور اتنی اچھی فیملی کرتابی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بہترین طریقے سے وہ نوازا جو اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا۔ میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کرے۔ میری شادی ہو چکی ہے ابھی کرتابی چھوٹی عید کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2026 میں میرے نصیب کا لکھا ہوا تھا جڑنا، اللہ پاک نے بہترین محرم عطا کیا اور بہترین سسرال عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کا نیک نصیب ہو۔ کرتابی یہ 2 میریکلز ہماری زندگی کے خوبصورت میریکل ہیں، پلیز شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول کرے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ اپنی دعا میں کرتابی ضرور یاد رکھیے گا، اللہ پاک بہت برکت اور کامیابی دیں اور خوشیاں دیں۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ بھائی کو ترقی دے، کامیابی دے، آپ کو بھی مزید خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، اور آپ کی بھابھی کے نصیب کا جو آپ نے مجھے اس میں لکھ کر خاص طور پہ مینشن کیا کہ اللہ پاک نے میری بھابھی کے نصیب کا دیا، تو میری پیاریوں یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایک نند اپنی بھابھی کے لیے ورڈز لکھ رہی ہے، بہت پازیٹیو بات ہے، اور چیزوں میں نا پازیٹیوٹی ڈھونڈا کریں، نیگیٹیوٹی تو آپ کو ہر جگہ مل ہی جائے گی۔ تو یہ بات مجھے آپ کی بہت خوبصورت لگی کہ آپ نے اپنی بھابھی کے نصیب کو اپریشیٹ کیا، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پیارے ہیں میری پیاریوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے وہاں سے معجزے کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور میری پیاریوں اللہ پاک ہی ہیں جو بہترین طریقے سے آسانیاں کرنے والے ہیں۔ تو جہاں اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا سا اور مانگ لو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سورہ یوسف ڈیلی پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ پاک کو راضی کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کی غیب سے مدد فرمائیں گے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں، معجزات ہو۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔